नाज़रीन, मलेशिया ने पूरी तरह से इसराइली जहाज़ों को रोक लिया है और अब इसराइल के लिए यह मामला बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है और इसराइल के लिए यह मौत के मुतरादिफ है। इसराइल के लिए इस सिचुएशन में कायम रहना नामुमकिन है। इस तरह इसराइल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे जो मलेशिया ने यह इक़दाम उठाया है। तो ये अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि मलेशिया का ये एक्शन अब अगले आने वाले घंटों में क्या असरात लेकर आ रहा है। आप देखेंगे कि इसराइल पूरी तरह से घुटनों पर आ जाएगा और इसराइल को हर शर्त मानना पड़ जाएगी। मलेशिया का ये कदम किस तरह से इंपॉर्टेंट है, हमारे पास सारी तफसीलात आ चुकी हैं। नक्शों के जरिए आपको समझाएंगे कि भाई ये कितना बड़ा मामला हुआ है जो मलेशिया ने इकदाम उठाया है। इसके साथ साथ नाज़रीन, चीन के जंगी बेड़े पहुंच चुके हैं। आपको पहले दिन हमने कहा था कि चीन अपनी पॉलिसी शिफ्ट कर चुका है। उसने कहा था कि अब किसी भी हम ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में म्यूट ऑब्जर्वर नहीं रहेंगे, अब खामोश तमाशाई हम नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो अब चाइना के जो जंगी बेड़े हैं वो रेड सी में यमन के यहाँ पहुंच चुके हैं और इतना बड़ा अमल हुआ है उनके पहुंचने के बाद ही कि वहां पर इसराइली जहाज़ों को उड़ाया गया है, ठीक है। तो उस पर इसराइली मीडिया की किस तरह से चीखे हैं कि ये चीन ने उनके साथ क्या कर दिया है, ये अहम तरीन तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और यमन ने अरबों को आखिरी वार्निंग दे दी, आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है, क्योंकि अरबों ने यमन के मिसाइल तबाह किए हैं जो कि इसराइल की तरफ उन्होंने दागे थे। वो क्या मामला है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, फ़लस्तीन की आज़ादी की यह तारीखी जंग जारी है। 75 साल फ़लस्तीनियों ने जुल्म सहे, उनको एक लावारिस की तरह छोड़ दिया गया, उनको आज़ादी नहीं दिलवाई गई और एट दी एंड खुद फ़लस्तीनी खड़े हुए, हथियार उठाए, एक ज़बरदस्त फ़ौज तैयार की और फिर वो इसराइल समेत पूरी आलमी ताकतों से टकरा गए। उन्होंने इबरतनाक शिकस्त गजा में दी और अब उनकी जुर्रत और बहादुरी को देखते हुए तमाम जो बाकी मुल्क हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खड़े हो रहे हैं। लेबनान खड़ा हुआ, यमन, ईरान, सीरिया, इराक और फिर मलेशिया की जानिब से बहुत बड़ा इक़दाम सामने आ गया है और ये पूरी तरह से फ़लस्तीन के हक में ये साबित हो रहा है, क्योंकि ये इतना बड़ा इक़दाम है कि आप यूँ समझ लीजिए कि अगर यमन ने इसराइल के हाथ पांव बांध दिए थे तो मलेशिया का ये इक़दाम ऐसे है कि उन्होंने इसराइल की गर्दन दबोच ली हो। ये इतना बड़ा इक़दाम है। यानी यमन के साथ चलें, वो सांसें तो ले रहा था लेकिन मलेशिया ने तो उनकी गर्दन दबोच ली है, वो सांसें भी नहीं ले सकता। इसलिए इसके जो इम्पैक्ट्स हुए हैं वो अब घंटों में सामने आ रहे हैं, यानी उनके इस अमल के इमीडिएट इफेक्ट सामने आए हैं और यह घंटों का मामला रह गया है, कोई दिनों और महीनों का मामला नहीं है। इतना बड़ा अमल मलेशिया की जानिब से किया गया है, सख्त तरीन रिस्पॉन्स। बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि फ़लस्तीन के साथ इतनी बड़ी तादाद में ममालिक खड़े होना शुरू हो जाएंगे और इतनी एग्रेसिव पॉलिसी इसराइल के खिलाफ लेंगे। अब मैं आपको नक्शे के जरिए समझाना चाहता हूँ, उसके बाद आपको मेरा पूरा मुद्दा समझ आ जाएगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट किस तरह से है। नाज़रीन देखें, रेड सी यमन ने बंद किया तो रेड सी का मुतबादल क्या है? रेड सी का मुतबादल यह है कि आप अफ्रीका से घूमकर ये केप ऑफ गुड होप से होकर ऊपर स्पेन से गुजर कर फिर मेडिटेरेनियन सी और हाइफा तक यानी इसराइली बंदरगाहों तक पहुंच सकते हैं। गो के इस अमल की भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते इसराइल, ठीक है ना, क्योंकि एक महीना एक्स्ट्रा लगता है और कीमतें ऑलरेडी मतलब वहां पर शूट कर चुकी हैं और खाना वहां पर नहीं पहुंच रहा, ठीक है, उसको भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन उसमें मैं अब सिर्फ कंपैरिजन बता रहा हूं, यानी यमन का जो अमल है उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती, लेकिन मैं सिर्फ इन कंपैरिजन आपको बताना चाह रहा हूं कि चलें रेड सी का मुतबादल तो है ना, लेकिन जो काम मलेशिया ने किया है उसका मुतबादल इसराइल के पास नहीं है। मलेशिया ने क्या किया है कि जो उनकी स्ट्रेट ऑफ मलाका है जो कि दुनिया का एक अहम तरीन ट्रेड रूट है वो बंद कर दिया है। यहाँ से उन्होंने कहा कि इसराइली जहाज जो है वो नहीं गुजर सकते, ठीक है। अब स्ट्रेट ऑफ मलाका ये इंपॉर्टेंट किस तरह से? स्ट्रेट ऑफ मलाका ना इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि जब आप अरेबियन सी से साउथ चाइना सी में और पैसिफिक ओशन में जाना चाहते हैं, जिस तरफ फिलिपाइन है, जापान है, चाइना है, रशिया है, फिर नीचे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को भी यही रास्ता जाता है, यानी एक तरह से आधी दुनिया इस तरफ है, ठीक है, मतलब खाली 1.5 अरब आबादी तो चाइना की है, यानी इधर वाली सारी दुनिया से आप कट जाते हैं। अगर इधर वाली दुनिया पर आपने उन तक एक्सेस करनी है तो आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, वो है स्ट्रेट ऑफ मलाका का। ये आप क्लोज में देखिए कि ये मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान जो समुद्री रास्ता है जिसके आगे कॉर्नर पर सिंगापुर आ रहा है, ये एक रास्ता है जिसको स्ट्रेट ऑफ मलाका कहा जाता है।
یہاں سے گزر کر آپ کو جانا لازمی ہے. اگر یہ بند ہو جائے تو آپ ادھر والی جو آدھی دنیا ہے اس سے آپ کٹ جاتے ہیں, اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. تو ملیشیا نے اب کہہ دیا کہ یہاں ہم اسرائیلی جہازوں کے لیے یہاں سے کوئی راستہ نہیں ہے. اور اس میں اہم ترین چیز یہ سمجھیے کہ اسرائیل جو ہے وہ تو سارا بیس ہی کرتا ہے جو سی ٹریڈ ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ اگر آپ اسرائیل کو دیکھیں مثال کے طور پر, باقی ملک ہیں جیسے پاکستان کی مثال لے لیں, انڈیا کی لے لیں, ان کے لیے تو ایک زمینی راستے ہیں, جیسے پاکستان ایران کے ساتھ یا ایران سے آگے پھر مڈل ایسٹ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. لیکن اسرائیل کہاں تک رسائی حاصل کرے؟ اس کے ایک طرف لبنان ہے, ایک طرف شام ہے, ایک طرف جناب جارڈن ہے, تو وہ کہاں سے کہاں تک راستہ نکالے؟ لبنان سے وہ کدھر کو راستہ نکال لے, ٹھیک ہے, کہاں تک وہ رسائی حاصل کرے؟ ایجپٹ سے وہ کدھر کو راستہ نکالے؟ تو ان کی وہ مطلب ایک تو ارد گرد جو ممالک ہیں وہ سارے ان کے خلاف ہیں, دوسرا ان کے لیے کوئی زمینی راستہ نہیں ہے, تو ان کو جو ساری تجارت کرنا پڑتی ہے وہ ساری سمندر کے ذریعے کرنا پڑتی ہے. ان کی جو ملٹی نیشنل کمپنی جن پر اسرائیل کھڑا ہوا ہے وہ ساری سمندر کے ذریعے تجارت کرتی ہیں. تو پہلے ریڈ سی اور اب اسٹریٹ آف ملاکا کے بند ہونے سے یہ بالکل اسرائیل کی جو گردن وہ دبوچی جا چکی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ملیشیا کے کوئی ڈپلومیٹک ریلیشن نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ اس سے پہلے کوئی ملیشیا نے تسلیم کیا ہوا تھا اسرائیل کو. ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ 2002 میں ملیشیا اور اسرائیل کا یہ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ انہوں نے ملیشیا نے ان کو تھوڑا سا یہ چھوٹ دی تھی کہ ٹھیک ہے اسرائیلی جہاز ہیں وہ ہماری پورٹس پر آ سکتے ہیں, یہاں پر رک سکتے ہیں. یہ 2002 میں ایک ان کو چھوٹ دی گئی تھی ان کی اسرائیلی کمپنیز کو, لیکن اب وہ پوری طرح سے ڈیسیژن جو ہے ریورس کر لیا گیا ہے. خود وزیر اعظم نے اعلان کیا اور بڑا سخت انہوں نے ریاکشن دیا ہے کہ جب تک غزہ میں معاملے مکمل طور پر حل نہیں ہوتا, جب تک غزہ کے لوگوں کو خوراک نہیں پہنچتی, جب تک غزہ کے پر بمباری بند نہیں ہوتی, تب تک اسرائیل کے لیے جو ہے وہ یہاں سے راستہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑا اقدام ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آنے والے وقتوں میں دنیا فلسطین کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے اور اسرائیل سے ان کے اتحادی جو ہیں وہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. تو ملیشیا کا یہ جو اقدام ہے آپ کو آنے والے گھنٹوں میں اس کے اثرات نظر آئیں گے, کیونکہ میں نے آپ کو نقشے کے ذریعے سمجھا دیا ہے کہ بھائی اس کے بغیر کوئی راستہ ہے ہی نہیں, اسرائیل سروائیو ہی نہیں کر سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسرائیل جو ہے وہ سروائیو کر جائے. اسی لیے وہ پہلے سے جنگ بندی کی اپیلیں تو کر رہا تھا, لیکن اس کے بعد اس کو ہر شرط ماننا پڑے گی, اس کے تمام آپشنز جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں. اب ذرا یمن اور ریڈ سی کی صورتحال پر بات کر لیتے ہیں, جو کہ پوری طرح سے ناکہ بندی وہاں پر کر رکھی ہے یمن نے, اور مطالبہ کر رہا ہے کہ جب تک فلسطین آزاد نہیں ہو جاتا, بمباری بند نہیں ہو جاتی, تب تک ہم یہ راستہ کھولنے والے نہیں ہیں. اور اس میں چائنا کی انٹری ہوئی ہے. چائنا کے جنگی بیڑے اس وقت ریڈ سی میں پہنچ چکے ہیں. جی ہاں, یہ سب سے بڑی خبر ہے کہ چائنا کے وارشپس اس وقت ریڈ سی میں پہنچ چکے ہیں. اور وہاں پر ایک بہت بڑا جو معاملہ سامنے آیا ہے کہ یمن نے حملہ کیا ہے اسرائیلی جہازوں پر, ان کے بہت سارے جہاز اڑائے ہیں چین کے موجودگی میں. چینی وارشپس وہاں پر موجود تھے جہاں پر یہ جہاز اڑائے گئے. تو اسرائیلی میڈیا اب چیخ رہا ہے کہ بھائی ایران کے وارشپس وہاں پر آ گئے ہیں, چین کے وارشپس وہاں پر آ گئے ہیں, اور ان کی موجودگی میں ہمارے جہازوں کو اڑایا جا رہا ہے, اور ہمارے لیے جو 19 ملکوں کا اتحاد بنا تھا وہ کہاں ہے؟ اور بھائی ہنڈریڈز آف جو وارشپس ہیں نا وہ اس 19 ملکوں کے اتحاد کے یہاں پر موجود ہیں. یہ کیسی بات ہے؟ تو اس کے باوجود وہ اسرائیلی جہازوں کو نہیں بچا پا رہے ہیں, اور ایران اور چائنا کی موجودگی میں یمن یہ حملے جاری رکھے ہوئے اور ان کے جہازوں کو اڑا رہا ہے. تو اسرائیل اب اس پر چیخ رہا ہے کہ کہاں ہے امریکہ, کہاں ہے برطانیہ, کہاں ہے فرانس؟ یہ اتحاد کا ہمیں کیا فائدہ کہ ہمارا تو نہ راستہ کھلا اور نہ ہی حملے بند ہوئے. تو یہ اس لیے اب وہ چائنا پر بھی کر رہا ہے کہ بھائی چائنا کے وارشپس یہاں پر آ چکے ہیں. اس میں اب اہم ترین بات یہ سمجھ لیجئے کہ چائنا نے کوئی ڈائریکٹلی انٹروین نہیں کیا, انہوں نے حملہ نہیں کیا, لیکن مورچے سنبھال لیے ہیں, ٹھیک ہے نا. کہ اگر جس طرح سے امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں, تو انہوں نے بھی اپنے مورچے سنبھال لیے. اگر انٹروین ہوتا ہے امریکہ کی جانب سے اور اس اتحاد کی جانب سے, دین چائنا پہلے سے وہاں پر موجود ہوگا. اگر چائنا نے اپنے جنگی بیڑے اس وقت روانہ کرتا تو پھر کتنا ٹائم لگ جانا تھا. تو انہوں نے بھی اپنی پوزیشن وہاں پر سنبھال لی ہے, اور یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہ یمن کی مدد کو وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ترین بات سمجھ لیجئے کہ چائنا کے لیے ایز اے انٹرسٹ اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پر ان کے لیے اہم ترین چیز کیا ہے. اگر چائنا آج انٹروین نہیں کرتا تو یہ ان کی موت کے مترادف ہے, ٹھیک ہے. وہ پھر 100 سالہ غلامی قبول کر لیں اور ان کے سارے منصوبے جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. وہ صرف ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, اس کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی اور آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ غزہ کی جنگ کس طرح سے دنیا کے اقتدار کا فیصلہ کر رہی ہے,
اور یہ اب دنیا کا جو نظام ہے وہ اس پر منحصر ہو گیا ہے. پوری دنیا کی جو عالمی طاقتیں ہیں, چاہے اس سائیڈ کی ہوں یا اس سائیڈ کی ہوں, سب کی نظریں یہاں پر ہیں, اور یہ اتنی امپورٹنٹ ہے. ایک مثال سمجھیے, دوبارہ سے ذرا اسٹریٹ آف ملاکا پہ آئیے. جس طرح سے ادھر ساؤتھ چائنا سی میں جانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے, تو سیم اسی طرح سے چائنا کے لیے ادھر عربین سی اور پھر باقی دنیا سے کنیکٹ کرنے کے لیے بھی یہی ایک راستہ ہے. یعنی چائنا کے ساتھ جو سمندر لگتا ہے وہ ساؤتھ چائنا سی ہے. ساؤتھ چائنا سی سے ہو کر آپ اسٹریٹ آف ملاکا سے گزر کر عربین سی میں آتے ہیں, اینڈ دین عربین سی سے آپ مڈل ایسٹ, دین یورپ, دین امریکہ. اس طرح آپ دنیا سے کنیکٹ کرتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ جب چائنا کوشش کرتا ہے تائیوان کو اب دوبارہ اپنے اس قبضے میں لینے کے لیے, کیونکہ یہ تائیوان کیسا ہے, چائنا یہ کلیم کرتا ہے, جب وہ اس طرف جاتا ہے تائیوان کی طرف, تو امریکہ کیا کرتا ہے کہ اسٹریٹ آف ملاکا کو بند کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب انہوں نے حملہ تو نہیں نہ کیا چائنا نے, تو اسی طرح وہ یہاں پر اپنی پوزیشنیں سنبھال لیتے ہیں امریکہ کہ اگر حملہ کرتا ہے چائنا تو پھر ہم اسٹریٹ آف ملاکا کو بند کر دیں گے. اور اسٹریٹ آف ملاکا کو بند کرنے کا مطلب بھی جس طرح اسرائیل کے لیے ہے, چائنا کے لیے اس سے بھی کہیں گنا زیادہ ہے, کیونکہ اسرائیل تو چلے یورپ کے ساتھ تو کنیکٹ کر سکتا ہے, ایشیا کے ساتھ تو کنیکٹ کر سکتا ہے, لیکن چائنا نہیں کر سکتا. چائنا کو پوری دنیا سے کنیکٹ کرنے کے لیے یہاں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے اسٹریٹ آف ملاکا سے. اس کے علاوہ چائنا کے پاس کوئی سمندری راستہ نہیں ہے. اچھا, یہ ساری چیزیں ہوتی رہی اور چائنا کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. اس کے متبادل کے طور پر چائنا نے کیا کیا کہ یار یہ تو کام خراب ہے, یعنی ہماری گردن تو کسی بھی وقت امریکہ مروڑ سکتا ہے اور ہمارا اس پر کوئی اختیار ہی نہیں ہے. تو انہوں نے اس کا متبادل روٹ بنایا. متبادل روٹ کیا ہے, جسے آپ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کہتے ہیں, جس کا سی پیک بھی حصہ ہے. وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کیا ہے کہ انہوں نے چائنا سے سینٹرل ایشیا اور روس سے ہوتے ہوئے یورپ تک, یہ آپ دیکھیں یہ جو ریڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ان کا ریل روڈ ہے. اس میں آئل اور گیس کے منصوبے بھی ہیں اور بہت سارے ہیں. مینلی یہ ریل روڈ منصوبہ ہے جو چائنا سے سینٹرل ایشیا سے اور یہ روس سے ہوتا ہوا یورپ تک جاتا ہے, اور ادھر ترکی تک اور ایران تک بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ بھائی اگر ہم اس راستے سے نہیں گزرنے دیں گے تو پھر ہم یہ زمینی راستے سے پوری جو مارکیٹ ہے وہاں تک پہنچیں گے. اچھا, اب اس کو ناکام کرنے کے لیے امریکہ نے پورا زور لگایا, لیکن آج کی صورتحال میں جب ریڈ سی بند ہو چکا ہے, جب یورپ کے لیے اکنامک ڈیزاسٹر آ چکا ہے اور یہ سارے معاملات خراب ہیں, تو یہ چائنا کا جو منصوبہ ہے یہ اس وقت تاریخ کی سب سے کامیاب سطح پر پہنچ گیا ہے. ان کی جو ٹرینز ہیں وہ فل ہیں, چونکہ یہاں پر تو یورپ کو اتنا گھوم کر آنا پڑ رہا ہے اور ان کی ٹریڈ پوری طرح سے متاثر ہو گئی ہے, تو چائنا کا یہ منصوبہ پوری طرح سے کامیاب ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس طرح چائنا کے بھی پوری طرح سے انٹرسٹ ہیں اس جنگ میں, تو اسی لیے اس کے وارشپس یہاں پر موجود ہیں اور پوری طرح سے فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں. اور جیسے اس طاقتوں کے لیے اسرائیل ضروری بنا ہوا ہے. دیکھیں, ایک بات آپ نے سمجھنی ہے, یہ دنیا جو ہے نا وہ مفادات کی دنیا, اور ریاستوں کے درمیان ایک انٹرنیشنل پالیسی میں یہ ٹرم پڑھائی جاتی ہے کہ ریاستیں کبھی دوست نہیں ہو سکتی, ریاستوں کے آپس میں مفادات ہوتے ہیں. یہ جو مشترکہ مفادات آپ نے اکثر سنا ہوگا نا, بیسیکلی یہ چیز ہوتی ہیں. اسرائیل جو مغرب ہے اس کے مفادات ہیں اسرائیل میں, کہ اسرائیل کے ذریعے وہ مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرتا ہے اور آئل کو کنٹرول کرتا ہے, اور مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرنے کا مطلب ہے دنیا کو کنٹرول کرنا. اور سیم اسی طرح اب یہ والا جو بلاک ہے ان کے جو سارے انٹرسٹ ہیں وہ فلسطین میں ہیں اور ایران میں ہیں, اس لیے اب وہ بھی پورا زور لگا رہے ہیں. اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. تو اسی لیے میں جو کہتا ہوں نا کہ پاور آف ایکویشن جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے, تو وہ اس وجہ سے چینج ہوئی ہے. اس سے پہلے چائنا کبھی اتنا اگریسو نہیں تھا, اس طرح سے اس کی پالیسی میں شفٹ نہیں تھا, اور یہ بلاک اتنا سپورٹ نہیں کرتا تھا جتنا آج کر رہا ہے. جس طرح انڈر دی ٹیبل وہ مدد دے رہے ہیں مزاحمتی تحریک کو, ہتھیار پہنچا رہے ہیں, تو یہ اصل چیز ہے. تو یہ جو پورا کام ناظرین ہو رہا ہے نا, اس کے پیچھے یہ اتنی بڑی گیم ہے دونوں اطراف سے. اب ذرا آگے چلیے کہ ایران کی سپورٹ یمن پر اور غزہ تک کس طرح سے پہنچ رہی ہے, اس کی کچھ اور چیزیں سامنے آئی ہیں. ایک تو ناظرین یہ ہے کہ ایران نے کنفرم کر دیا ہے کہ انہوں نے ایک بڑی فورس بنا لی ہے جو کہ جنگی کشتیوں پر مشتمل ہے, جس کو خاص اس صورتحال کے لیے, اس جنگ کے لیے تیار کیا گیا ہے. یہ آلموسٹ 30,000 پلس یہ جنگی کشتیاں ہیں, اور میں آپ کے سامنے بیان رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پورا اندازہ ہو جائے. We have equipped boats with smart missile to monitor the movements of America ships. ٹھیک ہے نا, کہ ہم نے یہ پوری فورس بنا دی ہے جس کی 33,000 مور ان کے پاس کشتیاں ہیں, اور ٹوٹل جو فورس ہے اس میں 55,000 پرسونل ہیں.
ٹھیک ہے, اور 30,000 سے زیادہ ان کے پاس جنگی کشتیاں جن میں میزائل لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس پوری جنگ کے لیے تیار کیا گیا ہے, اور وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کی تمام موومنٹ پر نظر رکھے ہوئے ہیں. تو پرشین گلف میں بھی ان کو ڈپلائے کر دیا گیا, اور یمن اور یہ ریڈ سی اور عربین سی میں بھی یہ فورس جو ہے وہ ڈپلائے ہو چکی ہے اور بہت ساری کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو ایرانی انٹیلیجنس ہے وہ پوری طرح سے ایکٹیو ہے یمن میں اور اس پورے محاذ پر, اور یمن کو پوری جو انٹیلیجنس ہے اس میں فراہم دے رہی ہے, ان کو انفارمیشن جو ہے وہ پہنچا رہی ہے, جس کا خود اعلان ان کے چیف آف جنرل سٹاف نے کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں کنفرم ہیں کہ پوری طرح سے ایران, آپ کا رشیا, آپ کا چائنا, یہ پوری طرح سے وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں, محاذ سنبھال لی ہیں. اور جیسے یمن نے کہا تھا نا کہ غزہ کی جو فتح ہے وہ باب المندب سے آئے گی, ٹھیک ہے نا, تو اس کو آپ معمولی چیز نہ سمجھیں, اس کے پیچھے یہ سارا مقصد تھا کہ باب المندب کو بند کرنا اسرائیل کو گھٹنوں پر لے آئے گا اور وہاں غزہ میں فتح ہوگی. تو اس طرح باب المندب کو پوری طرح سے کنٹرول میں رکھا گیا ہے, اور اگر یہ کوئی اتحاد حملہ کرتا ہے تو اس کا بھی بندوبست کر لیا گیا ہے. اب ذرا آخر میں آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں کہ یمن نے عربوں کو کیا الٹیمیٹم دیا ہے. ناظرین, ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ یمن نے یہ ریویل کیا ہے, انکشاف کیا ہے کہ یمن نے بہت سارے راکٹس اور میزائل جو ہیں وہ اسرائیل پر داغے تھے, ٹھیک ہے نا, بہت سارے میزائل فائر کیے گئے تھے. لیکن ہوا کچھ اس طرح ہے کہ یمن کے مطابق 4 عرب ملکوں نے ان کے ان راکٹس کو تباہ کیا, یعنی انہوں نے اسرائیل تک نہیں پہنچنے دیا, اور یہ راکٹس جو ہیں وہ ہوا میں ہی تباہ ہو گئے, اسرائیل تک نہیں پہنچے. تو یمن نے کہا کہ ہم نے اس سے پہلے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا, ہم نے صبر کیا, ٹھیک ہے, لیکن اب ہم صبر نہیں کریں گے. اب جو ہم حملے کر رہے ہیں اسرائیل پر, اگر یہ عرب ملک دوبارہ سے انٹروین کرتے ہیں اور ہمارے راکٹس کو تباہ کرتے ہیں تو پھر ہم اس کا جواب دیں گے, ٹھیک ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی عرب ملک اتحاد کا حصہ بنتا ہے جو کہ امریکہ بنا رہا ہے, اور اس حصہ بن کے ہم پر حملہ کرتا ہے, تو پھر ہم اس کا بھی سخت جواب دیں گے, اور یہ ہماری طرف سے آخری وارننگ اور آخری الٹیمیٹم ہے. اس کے بعد ہم کوئی بات نہیں کریں گے بلکہ حملوں سے اس کا جواب دیں گے. تو یہ اہم ترین انکشاف یمن کی جانب سے کیا گیا ہے. اب دیکھیں نا کہ یمن حملہ کر رہا ہے اسرائیل پر اور عرب اس کو روک رہے ہیں, یہ کیسی بات ہے. ادھر تمہارا سارا بس چل رہا ہے لیکن اسرائیل پر تمہارا بس نہیں چلتا کہ جو غزہ میں جو کچھ وہ کر رہا ہے, جو بمباری کر رہا ہے, جو راستہ اس نے روکا ہوا ہے اس کو تم بند کر لو, وہاں پر غزہ کے لوگوں کی مدد کر لو, وہاں پر تمہارا بس نہیں چل رہا. ادھر تم شیر بنے ہو کہ یمن کے میزائل تباہ کیے جا رہے ہو. تو یمن نے کہا کہ انف از انف, اب ہم مزید برداشت نہیں کریں گے. تو یہ ناظرین تازہ ترین صورتحال ہے. غزہ کی جنگ اب صرف غزہ کی جنگ نہیں ہے بلکہ وہ مڈل ایسٹ کی اور دنیا کی جنگ بن چکی ہے. اب دیکھیں نا کہاں پر غزہ ہے, کہاں پر جناب آپ کا ملیشیا ہے, تو یہاں تک تو جنگ پھیل چکی ہے. اور جو میں نے عالمی طاقتوں کی آپ کو گیم بتائی ہے وہ کیا ہے, وہ آپ کو سمجھ آ گئی. تو غزہ کی جنگ صرف ایک چھوٹے سے علاقے کی جنگ نہیں ہے, اور یہ بھی میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جنگ آپ کو کتابوں میں پڑھائی جائے گی کہ بھائی آج کی دنیا میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹے سا علاقہ پوری دنیا کے نظام کو اپنے لپیٹ میں لے لے. لیکن ایک چیز یہ بھی سمجھنی پڑے گی کہ یہ صرف فلسطین کی زمین کو ہی یہ اہمیت حاصل ہے, یہ اس مقدس زمین کو ہی اہمیت حاصل ہے کہ وہ پوری دنیا کے نظام کو اپنے لپیٹ میں لے سکتے ہیں. شاید اس دنیا کے کسی اور ٹکڑے کو وہ اہمیت حاصل نہ ہو. آپ دیکھ لیں یوکرین میں کتنی بڑی جنگ چل رہی ہے, فل سکیل جنگ چلی ہوئی ہے, لیکن اس نے تو اتنا متاثر نہیں کیا جتنا آج دنیا یہاں پر متاثر ہو کے رہ گئی ہے. تو غزہ کی ناظرین جو جنگ ہے اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پوری طرح سے پلڑا جو ہے وہ فلسطین کا بھاری ہے. فلسطین کے اتحادی میدان عمل میں ہیں, حملے کر رہے ہیں, اسرائیل کو نشانہ بنا رہے ہیں, بارڈرز پر حملے کر رہے ہیں, ان کی فضائیہ حملے کر رہی ہے, راکٹس اور میزائل کے ساتھ ان کے حملے کیے جا رہے ہیں, ان کے جہاز تباہ کیے جا رہے ہیں, ان کی معیشت تباہ کر دی گئی ہے. لیکن اسرائیل کا جو اتحاد ہے, ان کے جو اتحادی ہیں وہ کہاں ہیں بھائی, بتائیں مجھے آپ. جو کہتے ہیں نا کہ امریکہ بڑا مدد کرے گا, امریکہ وہ کر دے گا, یورپ کو وہ کر دے گا, مجھے بتائیں کہاں امریکہ ہے, کہاں یورپ ہے. اسرائیل کے تو جہاز تباہ ہو رہے ہیں. اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ 2 ہفتوں سے ایک کنٹینر بھی اسرائیل میں نہیں پہنچا ہے, تو کہاں ہے, وہ صرف بم بھیجتا ہے امریکہ, ٹھیک ہے. تو ان بمبوں نے کیا کر لیا, زیادہ سے زیادہ سویلینز کو شہید کیا ہے. یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ انہوں نے سویلینز کو شہید کیا. اور مطلب آپ دیکھیں نا, اس لیے آج کہہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ یوز لیس ہو چکا ہے کہ وہ سویلینز کو نہیں بچا سکا, اور یہی ہماری ہار ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر ہم اس جنگ میں ہارے ہیں تو وہ سویلینز کے محاذ پر آ رہے ہیں کہ ہم ان کی شہادتوں کو نہیں روک سکے. اور اس کا جو سارا ملبہ ہے وہ میں عربوں پر سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ عربوں کو یہ چاہیے تھا کہ وہ کم سے کم ان سویلینز کی شہادتیں تو بچاتے. مطلب وہ اس کو اسرائیل کو اتنا بھی نہیں مجبور کر سکے کہ بھائی لڑنا ہے تو لڑو, مزاحمتی تحریک سے جو مرضی کرنا ہے کرو, لیکن سویلینز کا کیا قصور ہے, ان 10,000 زیادہ بچوں کا کیا قصور ہے جن کو تم نے شہید کر دیا. تو یہ عربوں پر اس کا سب سے زیادہ سوال اٹھے گا. اسرائیل
यूनाइटेड नेशन, अमेरिका, यूरोप और उसके बाद अरब, ये इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं जो कुछ गज़ा में हुआ है, जो जुल्म ढाए गए तारीख़ में इसी तरह से याद रखे जाएंगे। और इसमें यूरोप के हवाले से ये समझ लें कि मैं यूरोपियन हुकूमतों की बात कर रहा हूँ, यूरोपियन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। आज तारीख़ में पहली बार यूरोप के अवाम उठ खड़े हुए हैं और उसी चीज़ ने फ़लस्तीन को फ़तह दिलवाई। अगर आप मुझसे पूछें कि भाई मैं पुरुम्मीद क्यों हूँ फ़लस्तीन की फ़तह के हवाले से, तो वो मैं इसलिए पुरुम्मीद हूँ कि तारीख़ में पहली बार हुआ है कि फ़लस्तीन का मुकदमा अवाम के हाथों में आ गया है। अब यह मुकदमा अवाम की अदालत में आ गया, अवाम को समझ आ गई है, अवाम को हक़ाइक़ पता चल गया। जो चीज़ अवाम के संभाल लेती है वो फिर फ़तह ही होती है, वहाँ पर दुनिया के सुपर पावर्स भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये नाज़रीन ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं, अहम तरीन मालूमात गज़ा जंग से रिलेटेड तमाम जो मामलात हो रहे हैं जो कि गज़ा के साथ लिंक है। अब देखें ना, ये कैसी गैर मामूली चीज़ है कि मलेशिया भी अगर कोई एक्शन कर रहा है तो उसका फ़ायदा या रिएक्शन जो है वो गज़ा में आ रहा है, ठीक है ना। ये इतनी इंटरलिंक चीज़ें हैं आपस में। तो आप गज़ा को सिर्फ गज़ा के अंदर होने वाले हमलों से नहीं समझ सकते, आपको ये सारी ओवरऑल गेम भी समझनी पड़ेगी जो इफेक्ट कर रही है इस जंग में। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि ओवरऑल भी आपको समझाया जाए। आपने राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।